अस्सलाम वालेकुम। अबरार हुसैन हम आवाम मीडिया ग्रुप की जानिब से अपने नाजरीन, अपने सब्सक्राइब और हमारे चैनल को लाइक करने वालों की खिदमत में एक मरतबा फिर हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते हाजिर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अबरार हुसैन हर मुलाकात में आपसे अपने शहर की, अपने मुल्क की एक नामवर तालीमी समाजी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। आज की हमारी शख्सियत गो के एक नौजवान है, बाहिम्मत, बाहौसला, बाइखलाक, खुश मिजाज तबीयत के मालिक हैं, मोहम्मद तला जदून। हमें इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई और हमें उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू यकीनन पसंद आएगा। हम तला से पूछेंगे कि उन्होंने इस शोबे तालीम का इंतखाब क्यों किया, समाजी भी काम करते हैं, सियासी लोगों से भी ताल्लुकात रखते हैं और ना जाने किन किन प्रोफेशन में अवाम की खिदमत का जज्बा लेकर मैदान अमल में कूदे हुए हैं और कहाँ कहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मोहम्मद तला, ये बताइए आप हमारे सब्सक्राइबर नाजरीन को कि आपने शोबे तालीम का इंतखाब क्यों किया? मोहम्मद तलहा जदून नाम है, एडमिनिस्ट्रेटर अल फारूक मॉडल सेकेंडरी स्कूल और फाइनेंस सेक्रेटरी अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल कराची डिवीज़न। ये मेरा एक छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ है जो आपके सब्सक्राइबर्स के लिए है, जो आपके व्यूज़ के लिए है। और आपने सवाल मुझसे किया कि आपने तालीमी शोबे का जो इंतखाब किया है, यकीनन ये हम पे फ़र्ज़ है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी हमारे आखिरी हैं, उन्होंने भी दावत तबलीग का काम किया और उनकी पूरी 63 साल जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक अमली नमूना है। और ये सबको मालूम है कि हम आखिरी उम्मत हैं और उम्मत के बाद नबियों का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो चुका है और हमने इस दावत के काम को जो है वो घर घर तक फैलाना है। तो मैं ये समझता हूँ ये पेशन, ये शोबा सबसे मुअज़्ज़ज़ शोबा है और इसीलिए इस शोबे का जो है वो इंतखाब किया है ताकि हमने जो सीखा है वो हम लोगों तक डिलीवर भी करें, अपने स्टूडेंट्स तक, अपने बच्चों तक जो है वो डिलीवर भी करें। और जो कि इस आबादी की ज़रूरत भी है और इस आबादी में इसकी अशद ज़रूरत है, जिसके लिए कोशिशें हम कर रहे हैं। मोहम्मद तला जदून, आपके ख़यालात जानकर बेहद खुशी हुई, लेकिन हमारे नाज़रीन ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अल फारूक सेकेंडरी स्कूल गुज़श्ता 33 साल पहले क़याम अमल में आया, इसकी बुनियाद किसने रखी, इसके फाउंडर कौन थे और उसके बाद आपने इस स्कूल की कमान कब संभाली? बिल्कुल 33 साल हो चुके हैं इस तालीमी इदारे को। इसकी बुनियाद वालिद मोहतरम मोहम्मद हनीफ जदून साहब ने रखी थी और जो है वो इस वक्त अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल के जनरल सेक्रेटरी हैं सूबे सिंध के। और वो ख़ुद जो है वो 5 तालीमी इदारे इस वक्त सरजानी टाउन में रन कर रहे हैं। तो यहाँ की जो मेरे पास ज़िम्मेदारी आई है ये 5 साल हुए हैं। 5 साल से मैं यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और यहाँ अराउंड तकरीबन 550 बच्चे हैं सुबह और दोपहर शिफ्ट के अंदर। और बॉयज़ और गर्ल्स को एजुकेशन है यहाँ पर। और मतलब मोहम्मद तला जदून, ये आपका स्कूल अल फारूक सेकेंडरी स्कूल जिस इलाके पे, जिस एरिया में वाक़ है, ये इंतहाई गरीब और पसमानदा इलाका है और ज़्यादातर लेबर अफराद की तादाद यहाँ पर रिहाइश पजीर है। आपको किन इन मुश्किलात का सामना है और इन मुश्किलात पर काबू पाते हुए किस तरह से अपने स्कूल को कामयाबी से चला रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है, वालिदैन एजुकेट नहीं है, सबसे बड़ा जो मसला है हमारे लिए यहाँ पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 33 साल ये पुराना तालीमी इदारा है और यहाँ से बहुत से मुस्तकबिल के मेमार जो है वो हमने तैयार करके शहर कराची का एक बेहतरीन उनको शहरी बनाया है। और इस कोशिशों में हम अल्हम्दुलिल्लाह दिन और रात जो है वो एफर्ट्स कर रहे हैं। और इसमें यह है कि मसाइल, हमें बहुत सारी चीज़ों के मसाइल आते हैं। गवर्नमेंट इन आबादियों को ओन नहीं करती एजुकेशन के हवाले से। फीसिस का वालिदैन को इशू रहता है क्योंकि डेली वेजेस के यहाँ वालिदैन हैं जो दिन की दिहाड़ी कमाते हैं और उनके लिए फ़ीस अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो हमारा ये तालीमी इदारा
ان کو ہمہ وقت جو ہے جتنا سپورٹ کر سکتا ہے وہ سپورٹ کرنے میں مصروف رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہاں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل بھی ہمارے ساتھ درپیش رہتے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا بھی ایشو یہاں نمایاں ہے. تعلیمی اوقات کے اندر یہاں لائٹ نہیں ہوتی ہے جس کے لیے باقاعدہ طور پہ جنریٹر کا استعمال کیا جاتا ہے, اور تقریباً 8 گھنٹے کی یہاں اسکول ٹائمنگ میں لوڈ شیڈنگ ہے. یہاں لائٹ کا نہ ہونا, اور یہ شہر کا سینٹر ہے, مڈ آف سٹی ہے, اور یہاں یہ حال ہے, یہ المیہ ہے. لیکن الحمدللہ پھر بھی ہم اپنے کام کو جاری و ساری رکھیں. محمد طلحہ جدون, جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ناظرین آپ لوگ بھی جانتے ہیں, اور ہم اپنے ہر مہمان سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں جن کا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے کہ آج پوری دنیا کرونا کی لپیٹ میں ہے, اور اس کرونا وبا کی صورت میں ہزاروں نے لاکھوں افراد موت کے آغوش میں جا چکے ہیں, اور ایسے اسکول جو پسماندہ اور کچی آبادیوں میں واقع ہیں وہ اسکول یقیناً بے شمار ان گنت مسائل کا شکار ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو فیسوں کی کلیکٹ کرنے, فیسوں کی جمع کرنے میں کتنی مشکلات ہیں, اسٹوڈنٹ کو کیا مشکلات ہیں, آپ کے اساتذہ کو کیا مشکلات ہیں, اور اس تمام مشکلات کے باوجود آپ اسکول کو چلا رہے ہیں, اس کی کیا وجوہات؟ جی بہت اچھا سوال ہے. کووڈ-19 یقیناً میری زندگی میں تو یہ پہلی دفعہ آیا ہے, اور یقیناً اس میں بہت سارے چھوٹی آبادیوں میں چلنے والے یہ نجی تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں اس کووڈ کی وجہ سے. اصل میں یہ یقیناً اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے شعبہ تعلیم جو ہے وہ دینا, لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس چیز کو اون نہیں کرتی ہے. آپ نے دیکھا تمام چیزیں کھل گئی, اسپتال پارکس کھل گئے, فوڈ اسٹریٹ کھل گئی, شاپنگ مالز کھل گئے, لیکن تعلیمی اداروں کے ساتھ انہوں نے جو ہے بڑا ظلم کیا, اور تقریباً 9 ماہ تک جو ہے وہ تعلیمی ادارے مکمل طور پہ بند رکھے. اور پھر دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی فیسیلیٹیٹ ان تعلیمی اداروں کو نہیں کیا گیا. اچھا, آن لائن سسٹم یہاں اس لیے کامیاب نہیں ہے, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں لائٹ ہی نہیں ہے, تو جہاں لائٹ نہیں ہوگی وہاں آن لائن سسٹم کس طریقے سے جو ہے وہ آپ بچوں کو ایجوکیشن ڈیلیور کر سکتے ہیں. نمبر 2 بات, ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے یہ آن لائن کا سسٹم, یہ انٹرنیٹ کو پرووائڈ کرنا یہ انتہائی مشکل ترین کام ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے اس پورے کووڈ کے اندر اپنے والدین کو, اپنے اساتذہ کو یونائٹ رکھا, اور ہم نے سب سے پہلی جو چیز کی, ہم نے 6 ماہ کی جو فیس ہے وہ ہم نے ویو آف کر دی, اور ہم نے والدین کو یہ کہا کہ نقصان تو ہوا ہے, تعلیمی اداروں کا بھی نقصان ہوا ہے, لیکن ہم نے کہا مزید اس سیشن میں نقصان ہونے سے بچنے کے لیے ہم نے ان بچوں کو 6 ماہ کی فیس سے ویو آف کیا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اسٹرینتھ بھی اسٹیبل ہے, اور جو والدین اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں وہ الحمدللہ آج یہاں موجود ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں, اور الحمدللہ علم سے روشناس ہو رہے ہیں. محمد طلحہ جدون, یقیناً آپ کے حوصلے جمع ہیں, آپ کے جذبات, آپ کے احساسات, خیالات انتہائی پرجوش ہیں. آپ یقیناً اس معاشرے کے لیے, اس ملک کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہیں, اور جیسا کہ آپ نے خود یہ بتایا کہ والدین مالی بحران کا شکار ہیں, اسکول مالکان بھی بحران کا شکار ہیں. آپ حکومت سے کیا ریلیف چاہیں گے, کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے پرائیویٹ اسکولوں کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار ہے, تو کیا آپ اس میں ریلیف چاہیں گے, چھوٹ چاہیں گے, کس قسم کا, جس سے کہ اسکول مالکان اپنے جو قرض دار ہو چکے ہیں ان کو سکون اور راحت ملے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے, ٹیکسز کی صورت بھی جو ہے وہ ہم پر اس وقت موجود ہے, اور ای او بی آئی سوشل سیکیورٹی جیسے جو ٹیکسز ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ بلڈنگ ٹیکس بھی ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ آف سندھ سے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے یہی ہے گزارش ہے, ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارہ ان آبادیوں کا بھی رخ کیجیے جو آبادیاں یقیناً ان بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دینے کے لیے دن اور رات محنت کر رہی ہیں. یہ جن مسائل سے 2-4 ہیں
خدا را ان آبادیوں کی، ان گلیوں کی اندر رخ کیجیے. اور یہاں جو سب سے بڑا جو ریلیف کا معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ بہت ساری پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن نے اس معاملے میں بڑی کوششیں بھی کی ہیں، جس میں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ نمایاں رہی ہے، اور انہوں نے ہر فورم کے اندر چھوٹے تعلیمی اداروں کے اس مسائل کو اجاگر بھی کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہی چیز کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ اور گورنمنٹ آف پاکستان بلا سود قرضے فراہم کرے، تاکہ ان کے جو مسائل ہیں، یہ جو 8-9 مہینے کا جو دورانیہ ہے، ان میں جو نقصان ہوا ہے، اس نقصان کو جو ہے وہ بلا سود قرضے سے پورا کیا جا سکے. محمد طلعت جدون، یقیناً آپ کے پاس جو مسائل ہیں اس کے سلوشن کے لیے آپ نے بہترین تجویز پیش کی ہے، اور جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جس علاقے میں یہ آپ کا اسکول واقع ہے وہ انتہائی کچی آبادی، پسماندہ، غریب افراد پر مشتمل ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ باہمت اور ایک پرجوش نوجوان رہنما ہیں، تعلیمی ماہر ہیں، اور آپ نے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے مل کر، سماجی رہنماؤں سے مل کر اس علاقے کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. تو آپ اپنا اس تھوڑے سے جو آپ کی جو کوشش ہیں ان کا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل. اس کووڈ-19 کے اندر الخدمت جماعت اسلامی کراچی یقیناً جو ویلفیئر کا کام یہاں اس وقت کراچی میں کیا انہوں نے، اور سب سے نمایاں رہی الحمدللہ کراچی کے اندر. سیلاب کی ایک صورت یہاں آئی جب بارشوں کے اندر کراچی بھر کے اندر 3-4 فٹ سڑکوں پہ پانی جمع ہو گیا تھا. الحمدللہ الخدمت کے رضاکار سڑکوں پر موجود تھے، اور اسی طریقے سے جب اسکول کا بحران آیا، الخدمت کے ذمہ داران، الخدمت کے جو لوگ ہیں، انہوں نے ان تعلیمی اداروں تک رخ کیا اور انہوں نے اساتذہ کو راشن تقسیم کیے. تو الحمدللہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی ایک آواز پر، حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت کے اندر دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسکول کے مسائل کو بھی ہر جگہ پہ روشناس کیا. بلکہ اس میں سب سے بڑا اعزاز جو ہے وہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کو جاتا ہے، جنہوں نے ادارہ نور الحق کے اندر تمام ایسوسیشن کو ایک فورم پہ جمع کیا، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت کے اندر جو ہے وہ ادارہ نور الحق پر ایک بڑی پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کے تھرو وہ جتنی کوششیں کر سکتے تھے الحمدللہ ان میں ان کا نمایاں کردار رہا ہے. محمد جدون طلعت، آپ ہمیں یہ بتائیے، ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ خود مسائل کا شکار ہونے کے باوجود لوگوں کی اپنے جتنے بھی آپ کے پاس اختیارات یا محدود بجٹ ہے اس میں غریب اور مستحق افراد کی خدمت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ سارا جذبہ آپ کے اندر کہاں سے آیا، اور کون سی ایسی شخصیت ہے جس نے آپ کو زیادہ متاثر کیا ہے؟ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ بچے کے لیے اس کے والدین یقیناً ایک آئیڈیل ہوا کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں یقیناً میرے والد صاحب کی دی ہوئی ہیں، اور انہیں کی ایک اچھی تربیت ہے. آج الحمدللہ اس تربیت میں ایک کوشش یہ ہے کہ اس ناچیز کو ہم اگر انسانیت کی خدمت نہیں کریں گے تو اس انسانیت کی خدمت کا بیڑا کون اٹھائے گا. تو الحمدللہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، اور میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے ارباب اختیار اور اپنے ذات سے جتنا بھی تعاون ان والدین کے لیے، ان بچوں کے لیے، اس معاشرے کے لیے کر سکتا ہوں، انشاءاللہ اسی طریقے سے کوششیں جاری رکھوں. محمد طلعت جدون، جیسے کہ آپ سے میری فون پر بات ہوئی اور میں نے آپ سے ٹائم لیا، آپ نے جس خوشی کا اور جس تعاون کا اظہار کیا، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کے جذبات انتہائی نیک اور مثبت ہیں. میں بھی اکثر اپنے دوست احباب، رشتہ داروں کو ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں کہ میرے سر کا تاج، میرے شہنشاہ، میرے بادشاہ، میرے ہیرو، میرے ٹیچر، میرے رہبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس شخصیت کا، جس ہستی کا میں نے نام لیا، آپ کی نظر میں ان کی کیا حیثیت اور کیا مقام ہے؟ آقا دو جہان عالم کا ذکر ہو، اور یقیناً وہ ہستی تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا، امت مسلمہ کے لیے تو وہ ایک آئیڈیل ہے. اس کی 63 سالہ زندگی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، اس نے کوئی دولت کے انبار نہیں لگائے ہیں، اس نے کوئی محلات قائم نہیں کیے ہیں، بلکہ اس نے اپنی عملی زندگی میں یہ مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم یہاں جو آئے ہیں یہ ہماری زندگی عارضی ہے،
اور یہاں ہم انسانیت اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور یہ کمرہ ایک امتحان ہے، اور اس کے اندر ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے تاکہ ہمیں آخرت کے اندر اس کا اجر ہمیں مل سکے. تو بہرحال وہ آئیڈیل اور اس کے واقعات ہم سب جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی کے اندر سنتے بھی ہیں، اور اس کو عمل کرنے کی بھی اس پر پوری کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ اس کو ہم پریکٹیکل طور پر بھی جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ لے کر آئیں تاکہ ہم اس سے روشناس ہو سکیں. محمد طلحہ جدون، یقیناً آپ سے یہ ملاقات، یہ انٹرویو ہمارا یادگار ہے. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنے اسکول کے اندر، الفاروق سیکنڈری اسکول کے اندر اپنے بچوں کو کس قسم کی تعلیم دے رہے ہیں؟ کتابی سرگرمیوں کے ساتھ، کتابی تعلیم کے ساتھ مختلف جو ایکٹیویٹی ہیں اس کا کیسے ارینج کرتے ہیں؟ سال میں سالانہ کتنے پروگرام ہیں جو اس طرح سے یہاں ارینج کرتے ہیں، آؤٹ ڈور ان ڈور؟ اس میں یہ ہے، میرے یہاں سال میں 3 بڑے پروگرامات ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہوتا ہے. بلکہ اس سال تو ہم نے کووڈ کے اندر PAF میوزیم کے اندر اراؤنڈ تقریباً 2000 اسکولوں کو ہم نے وہاں گیدر کیا، اور الائنس آف پرائیویٹ اسکول کے فورم سے ہم نے وہاں 4 روزہ آگاہی ختم نبوت کا جو ہے وہ ہم نے یہ پروگرام رکھا. اور الحمدللہ ہمیں وہاں 2000 اسکولوں نے اپنے بچوں کو پارٹیسپیٹ کروایا، جس میں نعت، قرأت اور کوئز مقابلے جات وہاں جو ہے وہ ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم یا جو دوسرا میرا جو یہاں اسکول کے اندر جو ایونٹ ہوتا ہے وہ سائنس ایگزیبیشن کے حوالے سے ہوتا ہے. وہ ہر سال کے آغاز کے دوسرے مہینے میں وہ ہم منعقد کرتے ہیں، جس کے اندر ہم علاقے کی اسکول کے بچوں کو بھی، والدین کو بھی، سماجی شخصیات کو بھی ہم اس میں دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس آبادی کے بچوں کا ٹیلنٹ دیکھیں. اور اس آبادی میں بھی ٹیلنٹ موجود ہے اور یہاں کے بچے بھی کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا وہ ایک اوپن ہاؤس ہوتا ہے ہمارا، اور اس اوپن ہاؤس کے اندر ہم علاقے کو ترجیح دیتے ہیں اور یہیں کے والدین کو بلاتے ہیں. اور تیسری جو بڑی چیز ہماری یہاں ہوتی ہے وہ اگست کے اندر انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر ریلی ہوتی ہے، جو ہم علاقے کے اندر ہی منعقد کرتے ہیں. محمد طلحہ جدون، اس انٹرویو کے حوالے سے یہ میرا آج آپ کا آخری سوال ہے. میں آپ سے یہ جاننا اور میرے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی نظر میں تعلیم کی کیا بڑی اہمیت ہے؟ ہم اپنے اس ملک کو کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اور ہمارے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر اور والدین کو آپ تعلیم کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ دیکھیں ایجوکیٹ آبادیاں جو آپ کی ویل سیٹل ایلیٹ کلاس جو آپ کی ہوتی ہے، وہاں تو پھر بھی آپ اویئرنیس دے سکتے ہیں تعلیم کا، وہاں وہ مسائل نہیں ہوتے ہیں. لیکن ان آبادیوں کے اندر انتخاب کرنا، اساتذہ کا انتخاب کرنا، بچوں کو جو ہے وہ بچوں کا انتخاب کرنا اور ان کے والدین تک اس چیز کا پیغام پہنچانا، یہ ایک تھوڑا مشکل اور ٹف جاب ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے. اور انشاءاللہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ الفاروق ماڈل سیکنڈری اسکول یہاں 33 سال سے اس خدمات کو انجام دے رہا ہے، تو یہی سب سے بڑی ایک مثال ہے ہمارے لیے. اور الحمدللہ اس کوششوں کو جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے، اور یہ کام ہم صدقہ جاریہ سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے ایک بہترین شہری جو ہے وہ بنا کے اس معاشرے کو بھی فراہم کرنا ہے اور اس ملک پاکستان کو بھی دینا ہے. ناظرین اور ہمارے چینل کو پسند کرنے والے تمام سبسکرائب، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا، اور یہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس انٹرویو کو دیکھنے کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک کریں گے اور اس انٹرویو کو آگے زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں گے. آج ہم محمد طلحہ جدون کے ساتھ مل کر ایک نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. تھینک یو، آئی لو پاکستان.